वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युह्यी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आपके इलाके में भी रवाज नहीं है दुरूद पाक पढ़ने का? माशाअल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम उलमाए किराम सनाख़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, असातिज़ा किराम और इलाका भर की सियासी, समाजी, मजहबी, दीनी, इल्मी, फ़िक्री और रूहानी शख्सियात जो तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम महाना दरस इरफ़ानुल कुरान की इस इल्मी और फ़िक्री नशिस्त में जितने अहबाब दूर व नज़दीक से चल कर तशरीफ़ लाए, मैं सबको समीम क़ल्ब से खुश आमदीद भी कहता हूँ, मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका आना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज की इस बज़्म की सदारत मोहतरम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद फैज़ रसूल साहिब, फैज़ रसूल ही नाम है, वो फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका साया ता देर हमारे सरों पे सलामत रखे। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आपके इस गांव में, उस इलाका में मेरी तकरीबन पहली दफ़ा हाज़िरी हो रही है और मुझे उम्मीद है कि अगर इसी तरह ये मोहब्बतें, रफ़ाक़तें और ताल्लुक़ बरकरार रहा तो ये ताल्लुक़ ता देर इस तहरीक मिनहाजुल कुरान की निस्बत के सबब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ताल्लुक़ को सलामत रखेगा। हमने चूँकि सिलसिलावार दुरूस इरफ़ानुल कुरान का आगाज़ हमने सूरत अल हदीद ये 27वें पारा में है। अब चूँकि ये बड़ा घयाला उसको कहते हैं, वो जो दूसरा गांव है, वहाँ पिछली बार हमने एक मौजू उस पर ख़िताब किया था। तो आपके इलाके में तो वो ख़िताब नहीं हुआ, मगर उसका खुलासा बयान करने का भी वक्त नहीं है, वरना हमारा असल मौजू रह जाएगा। तो वो फिर कभी वक्त मिला तो उस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। आज सूरत अल हदीद की दूसरी आयत पर हम गुफ्तगू करेंगे। उन्वान मौजू के लिए मैंने जो अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद से तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। आप अहले इल्म लोग हैं, इसलिए मेरी गुफ्तगू थोड़ी सी मुमकिन है आपको मुश्किल नज़र आए, मगर मैं कोशिश करूँगा कि उसको आसान अल्फाज में बयान करूँ। गुफ्तगू थोड़ी सी इल्मी होगी और यकीनन अहले इल्म के लिए गुफ्तगू जितनी इल्मी हो वो उतनी ज़ौक़ और शौक़ से सुनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लहू मुल्कुस समावात, कि जो कुछ आसमान में है और जो कुछ ज़मीन में है, मुल्कुस समावात
آسمان کا ذکر کیا، والارض کہہ کر زمین کا ذکر کیا، فرمایا سب کچھ اسی کی ملکیت ہے، سب کچھ بولیے اسی کی ملکیت ہے۔ ملک السماوات کہا اور والارض کہا، آگے فرمایا یحیی و یمیت، وہ زندگی بھی دیتا ہے، و یمیت اور موت بھی دیتا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کائنات کی ہر چیز پر اللہ رب العزت کی قدرت ہے، ہر چیز پر اللہ کی بولیے قدرت ہے۔ اب یہ اس کا بنیادی مفہوم ہے اس آیت کریمہ کا۔ میں ایک ایک لفظ لے کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس عنوان کی ابتدا لہو لفظ سے کی ہے۔ اب جو لہو لفظ ہے، اگر اس کے معنی کی طرف جایا جائے تو علماء ادب نے اس صرف لفظ لام کے 22 معنی بیان کیے۔ کتنے لفظ لام کے بولیے؟ 22 معنی بیان کیے ہیں، مگر چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم ایک ایک معنی کو بیان کریں تو ہمارا گھنٹہ ڈیڑھ 2 گھنٹے تو ادھر چلے جائیں گے، لہٰذا ہم اپنے مطلب کے اپنے موضوع کی مناسبت سے 2 معنی بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ لہو، سب کچھ اسی کے لیے ہے، اسی کی ملکیت ہے، تو لہو کا ایک معنی یہ لام جارہ ہے۔ اگر کوئی آپ میں سے عربی گرامر پڑھا ہوا ہو تو 17 حروف ہیں حرف جارہ کے، ان میں سے یہ لام ایک حرف جار ہے، تو یہ یہاں 2 معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ کتنے معنوں میں بولیے؟ 2۔ کیسے؟ ایک لام لہو معنی دیتا ہے لام تملیک، ملکیت کا۔ لام تملیک کس کا ہے بولیے؟ سارے بولیے ذرا، لام تملیک کس کا ہے؟ ملکیت کا، یعنی کسی چیز کا مالک ہونا، کسی چیز کا مالک ہونا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ھذا القلم لی، یہ قلم میرا ہے، یہ قلم میرا ہے۔ کوئی شخص کھڑا ہو کے کہے ھذا کرسی لی، یہ کرسی میری ہے، یعنی میری ملکیت میں ہے، میں اس کرسی کا مالک ہوں۔ کوئی کسی سکول کا مالک ہے، کوئی کسی پلاٹ کا مالک ہے، کوئی کسی گاڑی کا مالک ہے، کوئی کسی شے کا مالک، تو جو شے جس کی ملکیت میں ہو یہ اس کو کہتے ہیں لام تملیک۔ کیا کہتے ہیں؟ تملیک۔ کیا کہتے ہیں؟ اونچا بولیے، لام تملیک۔ اب دوسرا معنی یہی لام دیتا ہے استحقاق کا۔ کس کا؟ استحقاق۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی شے پر تصرف ہونا، کسی شے پر مرضی کا ہونا، کسی شے پر طاقت کا ہونا اور تصرف کا ہونا۔ اب ایک معنی ہوگا ملکیت کا، تو جس کا مطلب ہوا کہ میں فلاں شے کا مالک ہوں۔ تو جب کہا کہ اگر یہ معنی استحقاق کی طرف آئے تو اس کا مطلب ہے کہ جو مالک ہے اس شے کا، وہ جو مرضی چاہے اس کے ساتھ کرے۔ کیا؟ جو مرضی اس کے ساتھ۔ آپ دیکھیں نا، آپ کی ملکیت میں کوئی چیز ہو تو آپ مالک ہیں، اب مالک کی مرضی وہ شے کسی کو دے یا نہ دے، وہ شے کسی کو دے یا نہ دے، وہ مالک ہے۔ اب یہ جو اس ملکیت پر مرضی ہے اس کو کہتے ہیں تصرف۔ اس کو کیا کہتے ہیں بولیے؟ تصرف، یعنی اپنی مرضی کا چلانا۔ اب میں اس پین میں میرا دل کرے میں اس کو چلاؤں یا نہ چلاؤں، یہ میری مرضی ہے، یہ میرا تصرف ہے۔ میں اس پین سے لکھوں، اس میں سیاہی بھرواؤں، اس کو خالی کروں، اس کو توڑوں، کسی کو دے دوں، یہ میرا تصرف ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ میرا تصرف ہے۔ اب ان 2 الفاظ کے پیش نظر اب توجہ رکھنی ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے لہو، میری ملکیت ہے، میں مالک ہوں، میرا استحقاق ہے، میری مرضی ہے، میں جو چاہوں کروں۔ کس پر؟ جو کچھ زمین میں ہے اس پر بھی، اور جو کچھ آسمان میں ہے اس پر بھی۔ سبحان اللہ۔ جو کچھ آسمان میں ہے اس پر بھی اور جو کچھ زمین میں ہے بولیے اس پر بھی۔ اب ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں، بارش ہے، لیل و نہار ہے، پستیاں ہیں، بلندیاں ہیں، چرند ہے، پرند ہے، مشرق ہے، مغرب ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں،
ہزارہا مخلوقات خواہ آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، اللہ فرماتا ہے میں مالک ہوں، میری ملکیت ہے، میرا تصرف ہے، میری مرضی ہے، میرا حق ہے، میں کسی کو ماروں کسی کو زندہ کروں، یہ میری طاقت اور تصرف ہے، یہ میری طاقت اور میرا تصرف ہے۔ اسی لیے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، کہ تمام کمالات کا، تمام اوصافات کا، تمام خیرات کا منبع وہی خالق کائنات ہے کہ جو کچھ اس کی ملکیت اور طاقت اور تصرف اور مرضی میں ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب جس شے کو دیکھتے جائیے، اگر آپ ریت کے ذرات کے حسن کو دیکھیں تو اس میں بھی اللہ کی قدرت ہے، اس میں بھی بولیے اللہ کی قدرت ہے۔ شجر و حجر کو دیکھتے جائیں، زمین پہ بلند و بالا چوٹیوں کو دیکھتے جائیں، خشکی کو دیکھتے جائیں، تری کو دیکھتے جائیں، ہواؤں کی خوشبو کو دیکھتی جائیں، پانی کے چلنے کو دیکھتے جائیں، آبشاروں کو جس شے کو دیکھتے جائیں گے اس میں اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ ہر وہ شے بولیے اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ اسی لیے فرمایا لہو ملک السماوات والارض، کہ جو کچھ زمین میں ہے اور آسمان میں ہے وہ اللہ کے تصرف میں ہے۔ کس میں ہے بولیے اللہ کے تصرف میں ہے۔ اب حاضرین احتشام، پہلا لفظ اللہ نے فرمایا ہے لہو ملک السماوات، لفظ سما یہ نکلا ہے سما یسمو سے، لفظ سماوات جمع ہے، اور آپ کو پتا ہے ہر جمع کی کوئی نہ کوئی واحد ہوتی ہے، علم ہے نا سب کو، ایک واحد ہوتا ہے اور ایک جمع، سماوات جمع ہے، اور پہلا اللہ رب العزت نے جمع کا ذکر کیا، والارض کہہ کر واحد کا ذکر کیا۔ یہ بات بڑی قابل توجہ اور علمی بات ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے اللہ نے آسمان کو جمع کے صیغے میں استعمال کیا اسی طرح زمین کو بھی جمع کے صیغے میں استعمال کرتا، چاہیے تو یہ تھا، مگر نہیں، اللہ رب العزت نے آسمان کی ہر شے کو جمع میں لا کر سماوات کہا، اور جب زمین کا تذکرہ آیا تو وہاں والارض کہا، زمین کے کو واحد ذکر کیا، آسمان کو بولیے آسمان کو، حکمت کیا ہے، سبب کیا ہے، یہ نقطہ سمجھنے والی بات ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ زمین کا کونا جہاں جہاں تک ہے، شرق سے لے کر غرب تک، یہ سب آپس میں ملا ہوا ہے، سب آپس میں بولیے ملا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے۔ جہاں زمین کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک مخلوقات بستی ہیں، ہزارہ مخلوقات، آسمان کو جمع اس لیے ذکر کیا کہ آسمان کی ہر شے سے زمین پہ رہنے والا انسان اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے بولیے؟ فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ اب اسی لیے جو سماؤن، یہ جب نکلا سما یسمو سے، یہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے مختلف معنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کو مختلف مواقع پر استعمال کیا ہے۔ مثلا جب یہ بادل آتے ہیں نا، بارش برسانے والے بادل، تو بارش برسانے والے بادل آتے ہیں تو اللہ کہتا ہے ینزل من السماء، کیا فرماتا ہے؟ ینزل من السماء، کہ اللہ رب العزت ان بادلوں سے، آسمان سے پانی برساتا ہے۔ تو گویا جو لفظ سما ہے یہ بادلوں کے معنی میں آ گیا، سما کس کے معنی میں آ گیا؟ بادلوں کے معنی میں۔ پھر اگلا لفظ قرآن دیتا ہے کہ اسماء کیف یشاء، سورۃ الروم کے اندر، پھر اللہ فرماتا ہے اللہ الذی یرسل السماء فتصیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء۔ پھر کرۂ ہوائی کے معنی میں یہی لفظ آتا ہے، پھر گھر کی چھت کے معنی میں یہی لفظ استعمال، چار معنی میں یہی لفظ سما استعمال ہوتا ہے۔ کتنی چیزوں کے بارے میں؟ چار چیزیں الگ الگ ہیں، چار، مگر چاروں ایک ہی معنی دے رہی ہیں، چاروں کے لیے اللہ لفظ قرآن میں وہی سما استعمال کر رہا، یہ سب اسی سما ان سے نکلے ہیں۔ پھر حاضرین جی احتشام، اب جو کچھ شرق سے لے کر غرب تک نیچے ہے، جہاں تک زمین پھیلی ہوئی ہے، جو کچھ اس سے اوپر ہے، یعنی جہاں زمین کا اینڈ ہے، جہاں زمین کا اینڈ ہے،
وہاں سے اوپر جو کچھ ہے وہ سب کچھ آسمان ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ سائنسدان 1450 سال بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ زمین گول ہے؟ زمین کیا ہے؟ گول ہے، اور زمین گھوم رہی ہے، حرکت کر رہی ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ کا تصرف اور اللہ کی مرضی اور اللہ کی طاقت اور تصرف دیکھیے کہ زمین گول ہے، حرکت کر رہی ہے، مگر اس کے باوجود آپ نے کبھی فیل کیا کہ یہ ٹیبل پہ گلاس رکھیں تو اس ٹیبل کو اگر آپ گھمائیں تو گلاس کھڑا رہے گا یا گر جائے گا؟ بولیے ذرا بھائی، گلاس رکھ کے ٹیبل کو گھمائیں تو کیا ہوگا؟ گلاس گر جائے گا۔ اب اللہ کا تصرف اور طاقت دیکھیے کہ کائنات لاکھوں کروڑوں میل دوری پر پھیلی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ زمین گھوم بھی رہی ہے، کوئی شے اس کے گھومنے سے گر بھی نہیں رہی۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، زمین پہ خشکی بھی ہے، فصلیں بھی ہیں، پہاڑ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ آپ کو کبھی کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ بولیے۔ تو ادھر زمین گول بھی ہے، گھوم بھی رہی ہے، مگر ہر چیز اپنی جگہ پہ ہے، ہر شے بولیے اپنی۔ یہ ہے اللہ کا تصرف، یہ ہے استحقاق، یہ ہے اس کی مرضی، یہ ہے اس کی قدرت، یہ ہے اس کی طاقت۔ وہ جو کہتا ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے ان سب پر میری قدرت ہے، ان سب پر میری بولیے کیا ہے؟ قدرت ہے۔ اب آپ دیکھیے پھر اسی طرح ایک بیج ہے، بیج، یہ جو آپ فصلوں کی جگہ پہ اگاتے ہیں جس سے آگے فصلیں بنتی ہیں، درخت کے لیے بیج لگاتے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ یہ بیج ہے، اگر تھوڑا سا پودا باہر نکلے، آپ کسان لوگ جانتے ہیں کہ فصل پہ ایک ایسا زمانہ بھی آتا ہے کہ آپ لوگ اسے پانی نہیں لگاتے، پانی آپ کہتے ہیں اب پانی لگایا تو یہ ہلکا پھلکا پودا ہے، یہ جل جائے گا، تباہ ہو جائے گا اس پانی کی وجہ سے، تو آپ پانی نہیں لگاتے اس پودے کو۔ مگر خدا کا تصرف دیکھیے کہ یہی نرم و نازک پودا پتھر کا سینہ چیر کے یہی پودا باہر بھی نکلتا، ادھر ہلکے سے پانی سے تباہ ہوتا ہے، ادھر پتھر کا سینہ چیر کے نکلتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا تصرف۔ یہ کیا ہے بولیے؟ اللہ کا تصرف۔ ایک اور قرآن سے مثال دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے مارج البحرین، کہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوا ہے نا یہ کہ دو سمندر آپس میں، قرآن پڑھ رہا ہوں، کیا کرتے ہیں؟ آپ میں سے اگر کسی نے سوشل میڈیا پہ کوئی ویڈیو دیکھی ہو، دو سمندر ہیں، دونوں کا رنگ بھی جدا ہے، دونوں کا بولیے رنگ بھی جدا ہے، پانی جدا ہے، ذائقہ جدا ہے، سمت جدا ہے، ایک ادھر سے بہتا ہے ایک ادھر سے بہتا ہے، دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کر رنگ جدا جدا ہے، ذائقہ جدا جدا ہے، چلتے بھی اکٹھے ہیں مگر آپس میں گڈ مڈ اور مکس بھی نہیں ہوتے۔ یہ ہے اللہ کا تصرف۔ یہ کیا ہے بولیے؟ اللہ کا۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ آپ پانی کا آدھا گلاس لیں اور اوپر اس کے آدھا گلاس دودھ ڈالیں اور اس کو کہیں کہ دودھ الگ رہے پانی الگ رہے، رہے گا؟ یہ انسان کا تصرف ہے، یہ آپ کا میرا تصرف ہے۔ آپ کی اور میری طاقت اور قدرت اور مرضی اتنی ہے کہ ایک پانی کا گلاس بھی آپس میں گڈ مڈ کر بیٹھتے ہیں، اور ایک خدا کی طاقت اور قدرت ہے کہ دو سمندر اکٹھے چلاتا ہے مگر آپس میں مکس نہیں ہونے دیتا۔ مگر وہ دو سمندر بولیے آپس میں مکس بھی نہیں ہونے دیتا۔ پھر حاضرین جی احتشام، اب آگے چلیے، اب آگے قرآن ایک واقعہ بیان کرتا ہے۔ وہ کیا کہ اللہ رب العزت نے اسرائیل سے پوچھا، یہ بات بڑی اہم ہے۔ کیا پوچھا؟ اسرائیل سے پوچھا، اے اسرائیل بتا، تجھے زندگی میں کبھی کسی پہ ترس بھی آیا؟ تو جان نکالتا ہے، موت دیتا ہے، روح قبض کرتا ہے، تو یقیناً ہر بندے کے پاس تو جاتا ہے، روح قبض کرتا ہے، تو کدی کسی تے ترس بھی آیا ہے؟ اب اسرائیل نے بھلا کیا جواب دیا؟ کہا مولا ہاں، دو جگہوں پہ آیا۔ پوچھا کہاں؟ فرمایا مولا ایک دفعہ تیرا حکم تھا کہ یہ سمندر میں ایک فلاں جہاز جا رہا ہے،
उस पूरे के पूरे जहाज को डबो दे, पूरे के पूरे जहाज को। अब अल्लाह का तसर्रुफ बता रहा हूं कि उसकी ताकत और तसर्रुफ क्या है, और उसकी मर्जी और कुदरत क्या है, और फिर मर्जी और कुदरत के साथ उसकी हिकमत क्या है। अल्लाह फरमाता है इस जहाज को पूरे को पूरा डबो दे। अब जहाज डबो दिया, जब जहाज डूबा तो पूरा जहाज तबाह हो गया, मगर फरमाया एक बच्चे को बचा ले, छोटा सा एक बच्चा था। फरमाया इसे उसी कश्ती के फट्टे पे बिठा और बिठा के किनारे की तरफ चला दे। अब उस दरिया में, समंदर में एक छोटा सा बच्चा बचता है। तो इज़राइल अर्ज करता है मौला वो जो एक पूरे जहाज में बच्चा बचा था ना मौला, उसे जब मैंने देखा कि तने तनहा है, इसे पालेगा कौन, इसे संभालेगा कौन, इसे खिलाएगा कौन, तो मौला उस बच्चे को जब अकेला पानी की सतह पर ठंडक में तैरता हुआ देखा, मुझे तरस आ गया कि मौला काश तू मुझे हुक्म देता, मैं इसकी भी रूह कब्ज कर लेता। तो मुझे वहां तरस आया। तो रब ने पूछा अच्छा एक मुकाम तो ये हो गया, दूसरा मुकाम बता जहां तुझे तरस आया था। अर्ज की मौला वो एक शद्दाद था तेरा बंदा, शद्दाद, इसने खुदाई का दावा किया था, और खुदाई का दावा भी ऐसा किया कि इसने अपने आप को खुदा भी कहा, ये लोगों को मौत भी देता, ज़िंदगी भी देता, माल भी देता, सजदे भी करवाता, पुजवाता भी, लोगों से इबादत भी करवाता, और अपनी जन्नत बना रखी थी। अपनी जन्नत जब बनाई तो कहा कि मैं अपनी जन्नत का नज़ारा करके आता। जब जन्नत का नज़ारा करने के लिए जा रहा था तो अल्लाह ने इज़राइल को हुक्म दिया होने दी रूह काट ले, अब इसकी रूह कब्ज कर ले, निकाल ले। तो इज़राइल अर्ज करता है बारी ताला वो जन्नत देखने जा रहा था, मुझे उस वक्त उस पे तरस आया कि जिसने सारी जिंदगी इस जन्नत के नज़ारे के लिए गुजारी, तूने उसे जन्नत देखने से पहले ही वापस बुला लिया। एक उस मौका पर मुझे तरस आया। अल्लाह ने फरमाया अब तुझे बताऊं वो बच्चा कौन था। पूछा क्या? अल्लाह ने फरमाया वो जो समंदर में पूरा दरिया में, समंदर में पूरा जहाज डुबोया था, एक बच्चे को बचाया था। देख ये जिसने खुदाई का दावा किया और शद्दाद की शक्ल इख्तियार कर गया, ये वही बच्चा है। ये वही बचाना चाहे तो पूरा जहाज डबो कर एक बच्चा बचाता है, डबोना चाहे तो जन्नत भी नहीं देखने देता, पहले ही रूह कब्ज कर लेता है। ये अल्लाह का तसर्रुफ है। ये बोलिए क्या है? अल्लाह का तसर्रुफ। फिर अल्लाह का तसर्रुफ देखिए। अब सारे अहले इल्म लोग बैठे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम का कोई बाप है? बोलिए जरा, कोई माँ है? नहीं, मगर आदम को माँ के बगैर और बाप दोनों के बगैर अल्लाह ने पैदा किया। ये उसकी ताकत और तसर्रुफ है। ताकत और बोलिए तसर्रुफ। और आगे देखिए हजरत हव्वा को हजरत आदम की पसली से पैदा किया, ये भी अल्लाह का तसर्रुफ है। फिर आगे चलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बिन बाप के पैदा किया, ये भी अल्लाह का तसर्रुफ है। अब जरा सोचिए, फिर सिर्फ पैदा नहीं करता, फिर वो उस पर गवाहियां भी लाता है, दलाइल भी लाता है, मुतमिन भी करता है। आपके यहाँ अगर कोई बगैर बाप के, जिसके बाप का पता ना हो, कोई पैदा हो जाए तो आप तो आसमान सर पे उठा ले, मगर अल्लाह की कुदरत देखिए कि यहाँ अल्लाह अपना एक नबी बिन बाप के पैदा कर रहा है, ये भी उसकी कुदरत है। ये भी बोलिए उसकी कुदरत है। फिर आगे चलिए हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, सब ने नाम सुना है ना उज़ैर अलैहिस्सलाम का। अब जरा तसव्वुर कीजिए कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जा रहे थे एक बस्ती के पास से, तो बस्ती के पास से गुजरे तो अल्लाह के हुजूर अर्ज की, वो खंडरात पुराने देखे, कई साल पुरानी कोई बस्ती थी, तो देखा तो अर्ज की बारी ताला तू तो कहता है कि मैं क़यामत वाले दिन जिंदा करूंगा, तो ये जो कई कई साल पहले ये मरे हुए जो हैं और ये जो दुनिया से चल गई हैं, इनको दोबारा कैसे जिंदा करेगा? ये सवाल किया अल्लाह के हुजूर। अल्लाह ने उसी वक्त आप पे 100 साल के लिए मौत तारी कर दी। कितने अरसे के लिए? 100 साल के लिए मौत तारी कर दी। अब जरा तसव्वुर कीजिए कि आप जिस सवारी पर थे, गधा था, सवारी थी, एक तरफ वही गधा, वो 100 साल क्या, वो तो 2-4 महीने में गल सड़ के खत्म हो गया, मगर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल के बाद दोबारा अल्लाह ने जिंदा कर दिया। दोबारा अल्लाह ने, बोलिए, जिंदा कर। ये अल्लाह की ताकत और तसर्रुफ। फिर इसी तरह अगर आप देखिए सूरत कहफ उठाइए कुरान की, तो सूरत कहफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने औलिया का जिक्र किया है, अपने वलियों का।
اب دیکھیے کہ اللہ کا تصرف کہاں کہاں کس کس کو ملتا ہے اور یہ اس کا فیض کس کس کو ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے وہ جو ولی تھے اصحاب کہف کے، وہ 309 سال غار میں رہے۔ کتنا عرصہ؟ آج ہمارے ہاں جب کوئی پیروں فقیروں کی یا ولیوں کی بات آتی ہے نا تو کچھ لوگ تو مطلقاً پس و پیش کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں، مگر انہوں نے کبھی سوچا کہ جو خدا حضور تاجدار کائنات سے پہلے نبیوں کے زمانے کے ولیوں کا ذکر اتنی کثرت سے کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان ولیوں کی شان بھی بڑی تھی۔ کیا ان ولیوں کی شان بھی بولیے بڑی تھی؟ تو اگر مصطفیٰ سے پہلے نبیوں کے زمانے کے ولیوں کی شان کا یہ عالم ہے تو محمد مصطفیٰ کے زمانے کے ولیوں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ 309 سال غار میں رہے۔ اللہ نے سورج کو حکم دیا کہ اپنے مدار سے ہٹ کے نکلا کر، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ سورج کو حکم ہوتا ہے سورج اپنی سمت سے ہٹ کر نکلا کر، اپنی سمت سے، بولیے ذرا، اپنی سمت سے ہٹ کر نکلا کر۔ اب یہاں میرا سوال ہے، علماء تو پڑھ کے نکل جاتے ہیں، کاش کہ قرآن کے اس فرمان پر کوئی عمل کرتا۔ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون، کیا تم غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون، کیا تم فکر نہیں کرتے؟ اگر اس پہ تھوڑا سا فکر کیا جائے، اب مخلوق ہے سورج، کیا ہے سورج؟ مخلوق بولے گی ذرا ساری، سورج کیا ہے؟ تو بحیثیت مخلوق سورج نے بھی تو عرض کیا ہوگا مولا میری تھاں ایتھوں نکلن دی ہے، اج مینوں ایتھوں کڈنا ہے پیا، اے ہن تک تے میں ایتھوں نکلدا سا پیا۔ بات سمجھ رہے ہیں سارے بھئی؟ اب تک تو میں یہاں سے نکل رہا تھا مگر اب حکم ہوتا ہے یہاں سے نکل، تو عرض تو کیا ہوگا مولا حکمت کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے بھی تو جواب سورج کو دیا ہوگا، سورج ہاں یہ تیری ڈیوٹی ہے کہ تو یہاں سے نکلتا تھا، یہاں سے ڈوبتا تھا، آج سے تیرا نظام بدل دیا ہے، اب تھوڑا سا ہٹ کے نکلا کر۔ پوچھا تو ہوگا مولا کیوں؟ اللہ نے فرمایا ہوگا ہاں اس لیے کہ جتنی دیر تک اس غار میں میرے ولی آرام فرما ہے، اپنی سمت بدل کے نکلا کر، تیری شعاؤں سے میرے ولیوں کے آرام میں خلل آتا ہے۔ تیری شعائیں سیدھی غار کے اندر پڑتی ہیں، لہذا غار کا دھانا چھوڑ، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، وہ جب نکلتا۔ اب جب ہم یہ دلیل دیتے ہیں نا یہاں تو کئی احباب ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ آپ اپنے پاس سے بنا لی ہے دلیل، ایسا نہیں ہے، سورج جہاں سے نکلتا تھا وہ وہیں سے نکلتا رہا۔ کیا سورج جہاں سے نکلتا تھا وہ وہیں سے نکلتا رہا؟ اب اس پہ میں قرآن سے دلیل دینے لگا ہوں، یاد رکھ لیں کہ اگر وہ اسی مدار سے نکلتا رہتا تو اللہ رب العزت کبھی بھی سورج کے رستہ بدل کر نکلنے کو اپنی نشانی قرار نہ دیتا۔ اپنی نشانی قرار، اللہ کے ہاں نشانی وہی بنتا ہے جو اپنے معمول سے ہٹ کے ہو کام، جو اپنے معمول سے کام، بولیے۔ مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کہاں سے پیدا ہوئی؟ بولیے پتھر سے۔ تو جب پتھر سے جانور نکالا اللہ نے تو کہا من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اللہ نشانی اسی شے کو کہتا ہے جو روٹین سے کام ہٹ کے ہوتا ہے۔ تو اللہ کا یہ فرمانا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس امر پر، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نہ سورج پہلے کسی اور سمت سے نکلتا تھا، جب حکم الہی ہوا سورج اپنا مدار بدل کر نکلتا اور غروب ہوتا رہا۔ تو اپنا مدار بدل کر کبھی یہاں سے نکالنا کبھی یہاں سے نکالنا، یہ اللہ کا تصرف ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ کبھی اللہ کی ذات اپنے تصرف کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف دیکھ اے انسان، فَلْيَنْظُرْ دیکھ، الْإِنسان اے انسان، إِلَىٰ طَعَامِهِ اپنے کھانے کی طرف دیکھ، اپنے رزق کی طرف دیکھ۔ وہ دیکھ کہ کئیوں کو تو ہم من و سلوہ دیکھ عطا کرتے ہیں مگر کئیوں کو ہم جگہیں بتا دیتے ہیں، ذرائع بتا دیتے ہیں۔ کیا کہ کسی کے لیے رزق اللہ نے کھیتی باڑی میں رکھ دیا،
کسی کے لیے رزق اللہ نے جاب میں رکھ دیا، کسی کے لیے کاروبار میں رکھ دیا، کسی کے لیے کہیں رکھ دیا، یہ اللہ کا تصرف ہے۔ وہ دیکھتا، وہ فرماتا ہے دیکھ الا طعامی، اس رزق کی طرف دیکھ، ہمارا تصرف ہے کہ کسی کو زمین سے نکال کے رزق دے رہے ہیں، کسی کو دفتر سے رزق دے رہے ہیں، کسی کو کہیں سے دے رہے ہیں، یہ ہمارا تصرف ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے بولیے؟ یہ ہمارا تصرف ہے۔ حاضرین جی احتشار، اس نے ہزارہ چیزیں، نعمتیں اللہ رب العزت نے پیدا کی۔ اب اس تصرف پہ میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا، بس ایک آپ کو جگانے کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے، ایک اصلاح کے لیے ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے اپنے تصرف کا ذکر کرتے ہوئے اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان کے کرے پھٹ جائیں گے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، پھر وہ فرماتا ہے جو سیارے گر کر بکھر جائیں گے، پھر وہ فرماتا ہے ہاں انسان زمانے بیتتے جائیں گے، تو قبر میں اترے گا، پھر وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، پھر قبروں سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، قبریں پھٹ جائیں گی۔ یہ اس کا تصرف ہے، کبھی مارتا ہے، قبر میں اتارتا ہے، کبھی موت دیتا ہے، کبھی زندگی دیتا ہے۔ اور یہ اللہ نے اپنے تصرف کا ذکر کیا اور فرمایا لہو ملک السماوات والارض، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اس پہ میری مرضی ہے۔ کیا فرمایا؟ اس پر میری مرضی ہے، اس پر میری قدرت ہے، اس پر میری طاقت ہے۔ اب حاضرین جی احتشام، ہم اگلے لفظ پہ چلتے ہیں، اس پہ اتنی بحث کافی ہے۔ اب آگے فرمایا یہ اپنے کمالات کا، اپنے اوصاف کا، اپنے تصرف کا ذکر کر کے، طاقت کا ذکر کر کے آگے فرمایا یحیی و یمیت، اب موت دینے والا بھی میں ہوں اور زندگی دینے والا بھی میں ہوں۔ اب حاضرین ذی احتشام، جب اللہ نے یہ کہا نا تو ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم یہ کفر کیسے کر سکتے ہو، انکار کیسے کر سکتے ہو، پس و پیش کیسے کر سکتے ہو، گردن کیسے جھٹک سکتے ہو، گریز کیسے کر سکتے ہو، انکار کیسے کر سکتے ہو، کس کا؟ تکفرون باللہ، اللہ کا۔ کون سے اللہ کا؟ فرمایا کنتم امواتن، اس خدا کی ذات کا کہ جس نے تمہیں موت سے زندگی عطا کی۔ کس سے زندگی دی بولیے؟ یہ جو پیدائش سے پہلے کا زمانہ ہے اسے اللہ موت سے تعبیر کر رہا ہے۔ کس سے بولیے؟ موت سے تعبیر کر رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے ہاں جو عام کنسپٹ پایا جاتا ہے وہ یقیناً یہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کی ابتدا جب وہ پیدا ہوتا ہے وہیں سے اس کی زندگی کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ بھئی آپ لوگوں کے ہاں یہی تصور ہے نا، آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے، لو جی فلانے وال منڈا پیدا ہو گیا، فلانے وال کڑی پیدا ہو گئی، اس کی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ یاد رکھ لے یہ انسان کی ابتدا نہیں ہے، یہ انسان کی ابتدا نہیں ہے۔ انسان اس ظاہری پیدائش سے پہلے بھی کہیں موجود تھا۔ یہ ظاہری پیدائش سے بولیے پہلے بھی کہیں موجود تھا۔ آپ کہیں گے اتنی بڑی بات کہہ دی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سے پہلے ہوتا تو نظر نہ آتا، ہوتا تو موجود ہوتا، پتہ چلتا۔ آئیے میں قرآن سے بتاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے سورت الدہر اٹھائیے۔ اب سورت دہر کی دلیل دینے سے پہلے ایک اور آیت پیش کرتا ہوں، سورت یاسین اٹھائیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ بے شک اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کیا؟ اذا ارادہ، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، شیئا ان یقول لہ، یقول وہ کہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ بولیے ذرا، کیا کہتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے، وہ کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کن، ہو جا، فیکون، پس وہ، بولیے پس وہ ہو جاتی ہے۔ اب میں مثال دے کر آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ مالک صاحب پانی کا گلاس لے آئیں، کیا کرے؟ مالک صاحب کھڑے ہو جائیں، فلاں کریں۔ تو اب اگر مالک صاحب ہیں ہی نہیں تو میں پانی کس کو کہوں گا؟ کھڑے ہونے کا کس کو کہوں گا؟ تو اگر اللہ نے کون کہا تھا کہ ہو جا، تو اگر کچھ نہیں تھا تو کس کو کہا تھا ہو جا؟ اب بات نہیں سمجھے۔ اللہ نے کہا کہ کن، ہو جا، اگر کچھ تھا نہیں تو وَيَقُولُ، وہ کس کو کہہ رہا ہے ہو جا؟
اللہ کا وَيَقُول کہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کچھ تو تھا جسے کہا ہو جا. کچھ تو بولیے، کچھ تو تھا جسے کہا ہو جا. پھر اللہ نے کہا وَيَقُول ہو جا. اب وَيَقُول کون کہا کہ ہو جا، تو پھر کیا ہوا؟ اس سے پتا چلا کہ کچھ تھا، انسان تھا. اللہ نے کہا اے انسان اب تو ایک پہلے زمانہ گزرا. وہ کیا تھا؟ آپ میں سے تو کسی کو یاد نہیں ہوگا. اللہ نے آپ کی سب کی روحوں کو اللہ نے ایک جگہ پہ جمع کیا. سب کی ارواح کو ایک جگہ پہ جمع کیا، اور جمع کر کے اب انبیاء کی بھی روحیں ہیں، عام انسانوں کی، سب کی روحیں ہیں، سب کی. توجہ ادھر رکھے، کوئی گل نہیں آئی 10 منٹ نماز لیٹ پڑھا دے جا. اچھا بڑی نیکی کسے کیتی ہے؟ میری چادر پسینہ پونجن واسطے میں انچا دیتی. بس توجہ آپ نے ادھر رکھنی ہے. اب آپ سب کو یاد تو نہیں ہے، مگر آپ کی روحوں کو بھی اللہ نے عالم ارواح میں جمع کیا تھا. آپ کو کسی کو یاد ہے؟ تو انہوں تے اپنا بچپن بھی نہیں یاد کہ کی کر دے رہے ہیں. کوئی ہے یاد کسی کو؟ تو کسی کو بچپن نہیں یاد تو وہ عالم ارواح کا زمانہ کیسے یاد ہوگا؟ اللہ نے سب کی روحوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے آپ سے پوچھا تھا، آپ سے اللہ نے آپ سے سوال کیا اور دسو میں تہاڈا رب ہے کہ نہیں؟ تے تساں ساریاں جواب دیتا قالو بلا، ہاں مولا تو ساڈا رب ہے. مگر یہ کسی کو یاد نہیں ہے. اب ذرا تصور کیجئے، اس سے پتا چلا کہ انسان تھا، انسان اس سے پہلے بھی تھا. کیسے؟ ایک اور دلیل دیتا ہوں. سورۃ دہر 29واں پارہ اٹھائیے. اللہ کہتا ہے حال آتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ کیا انسان پر ایک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ جب انسان تو تھا شیئا مذکورا مگر یہ قابل ذکر شے نہ تھا. جب قابل ذکر شے نہ تھا اللہ نے کہا کن ہو جا فیکون، پس وہ ظاہر ہو گئی، پس وہ ذکر کے قابل ہو گئی. تو حاضرین ذی احتشام اب ذرا توجہ کیجئے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ حالت عدم سے زندگی دینے والا بھی میں ہوں. یحیی، میں زندہ کرنے والا ہوں، میں زندگی دینے والا ہوں. ویمیت، پھر ماں کے بطن میں زندگی دینے والا. اب آپ مجھے بتائیے جو 8-9 ماہ انسان ماں کے بطن میں رہتا ہے، کسی کو ہوش ہے وہاں کی زندگی کی؟ بولیے نہیں کسی کو ہوش. تو اس سے پہلی زندگی کی کیسے ہوگی؟ اب ذرا تصور کیجئے، اس زمانے کو اللہ حالت عدم کہتا ہے. پھر فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا، ہم نے تمہیں. اب یہ جو زندگی گزار رہے ہو یہ اس فاحیاکم کا فیض ہے، یہ اسی فاحیاکم کا بولیے فیض ہے. اب جب انسان 20 30 40 50 60 100 سال کی زندگی گزارتا ہے تو گزارنے کے بعد اللہ فرماتا ہے فاحیاکم ثم یمیتکم، ہم تمہیں پھر موت دیں گے، ہم تمہیں پھر موت دیں گے. اب اللہ نے یہ جو کہا نا یحیی و یمیت، جب یہ رب بولتا ہے تو ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس پیدا ہو گئے اور مر گئے. یہ دو، ایک زندگی ہے، ایک بولیے ایک زندگی ہے، ایک ہم نے سمجھا کہ فقط یہی زندگی ہے، یہی موت ہے. یاد رکھ لیں وجود ایک ہے، زندگیاں 10 بھی آئیں تو مالک خدا ہے. وجود ایک ہے، اس ایک وجود پہ موتیں 10 بھی آئیں تب بھی مالک خدا ہے. یہ معنی ہے یحیی و یمیت کا. وہ جو رب کہتا ہے نا یحیی و یمیت، کہ میں ہی زندگی دیتا ہوں اور میں ہی بولیے میں ہی زندگی دیتا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں. پھر آگے اللہ رب العزت نے پھر فرمایا سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 55 اور 56، اس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا. یہ بات بڑی قابل توجہ ہے. موسیٰ علیہ السلام دے جڑے زمانے دے بڑے بڑے سردار سن نہ، تھوڑا جہا حصہ مالک صاحب تہاڈی اجازت نال میں پنجابی چ بولن لگا ذرا، کیونکہ یہ واقعہ انج ہے کہ پنجابی چ نہ سنایا تو انہاں نوں سواد نہیں آنا. موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے جڑے بڑے بڑے کھڑپیاں چ لوگ سن نا، سردار
चौधरी वडेरे ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੁਦਰਾਹਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮਨਾ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮਨਾ ਲੈ, ਜਿੱਧਰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਲੈ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਓ ਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਤਾਂ ਸ਼ੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਛੱਡੋ ਹਰ ਸ਼ੈ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ? ਉਹ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਦ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਠਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਵੇਖੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਵਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਲੀਫਾ ਹਾरून उर रशीद ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। हज़रत जुबैदा खातून खलीफे दे नाल जा रही ने, चलते चलते दरिया के किनारे ते हज़रत बहलोल दाना मट्टी दे घर बना रहा सा। जाके पूछा की बनाते हो पे? कहते जन्नत दे घर बना रहे, जन्नत के लिए घर बना रहा हूँ, बेचता हूँ। तो जुबैदा खातून ने पूछा कितने का देते हो? कहा 10 दिनार का। कहा एक मुझे दे दो। 10 दिनार लिए, उसने मट्टी का जो घर रेत का बनाया हुआ था गिरा दिया। कहा जा तुझे जन्नत में घर मिल गया। खलीफे ने कहा ये उल्टे सीधे काम करके पैसे क्यों ज़ाया कर रही है, छोड़, ऐसे जन्नत में घर मिलते हैं। अब चल पड़े। जब घर चले गए, रात को सो गए, ख्वाब में हजरत खलीफा वक्त ने देखा कि मैं जन्नत च जा रहा वहाँ तो एक जगह ते फट्टी लगी है, बड़ा सारा महल है, ते बाहर दरवाजा ते तख्ती लगी है, जुबैदा खातून का घर, जुबैदा खातून का घर। आप फरमाते हैं कि मैं जैसे ही अंदर दाखिल होने लगा, फरिश्तियाँ फाड़ लिया। फरिश्तों ने कहा किधर? और मैं क्या मेरी बीबी का घर है। उन्हें आख्या बीबी दुनिया दे थे कोई बीबी शिबी नहीं है, थे जिदा घर है उन्हें जाना है, जिसका घर है यहाँ बोलिए वही जाएगा। आंख खुली, साथ लिया पलट के, फिर हजरत बहलोल दाना की बारगाह में आए, आकर पूछा बाबा जी क्या कर रहे हो? कहा जन्नत में घर दे रहा हूं। पूछा कितने का? कहा 10,000 दिनार का। कहा बाबा जी खुदा दा खौफ करो, पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई, एडी महंगाई हो गई, कोई इतनी महंगाई, एक दिन में इतनी महंगाई हो गई। कहा क्या हुआ? अभी कल तो 10 दिनार का दे रहे थे, आज 10,000 दिनार का। कहा हाँ, कल का सौदा बिन देखे था, आज देख के आ रहा है, आज देख के आ। तो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के उन खड़पैंचों ने कहा तेरा रब वेख ले। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दी बारगाह च अर्ज की, मौला आए तो जान नहीं पे छड़ते, आते ने मन्नांगे तां पहलो वखा। रब ने भी आख्या अच्छा ले आए इन्होंने। अब रब ने अपने नबी के लिए वो कोहे तूर सजा दिया, सजा कर कहा जा ले आ इनको, इनको कहो आओ देख लो। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको लिया साथ और साथ लेकर कोहे तूर पर गए। अब बात समझने वाली है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हुस्ने मुतलक का दीदार नहीं फेंका, हुस्ने मुतलक का दीदार नहीं दिया। अल्लाह ने अपने कमालात, अपनी सिफात के करोड़वें हिस्से की तजल्ली कोहे तूर के पहाड़ पर फेंकी, वो ताब न ला सके। हजरत मूसा बेहोश हो गए, वो बड़े बड़े चौधरी सारे मर गए। क्या हुआ बोलिए? मर गए। अब जब वो मर गए तो उन मरे हुओं को मूसा की दरखास्त पे रब ने दोबारा जिंदा किया। अल्लाह ने आख्या सी कि मैंने लगता है तुसी यही समझते हो कि मैं सिर्फ एक बार जिंदगी देना। फरमाया ना, मौत आवे फिर जिंदगी देवा तो फिर भी मैं ही देना। एक ही वजूद हो, मौत जितनी बार आए, एक ही वजूद हो, जिंदगी जितनी बार मर्जी मिले। फरमाया उस जिंदगी का भी मालिक मैं हूं, उस जिंदगी पर मौत का मालिक भी, बोलिए मौत का मालिक भी मैं हूं। फिर हाजरीन जी एहतशाम, अब जरा तसव्वुर कीजिए, ये है मिल्कियत का माना और तसर्रुफ का माना और युहयी और वयुमीत का माना, जिसका मालिक रब है। अब वो मालिक तो है, मगर याद रख ले मालिक की एक तारीफ होती है, मालिक की एक शान होती है। वो शान क्या है कि वो मालिक बन के बैठा नहीं रहता, क्योंकि उसके पास इस्तेहकाक भी है। क्या है बोलिए? वो जो दूसरा लफ्ज़ माना मैंने आपको बताया था ना शुरू में, अगर आपको याद हो तो उसकी मर्जी भी है कि वो उसके साथ जो मर्जी करे, वो उसके साथ बोलिए जो मर्जी। अब वो मालिक है, ये मिल्कियत की शान रब जिसको मर्जी देना चाहे दे सकता है। मिल्कियत की शान अल्लाह जिसको चाहे बोलिए। मिसाल के तौर पे कुरान ही से बताऊंगा। कुरान की सूरह आले इमरान उठाइए, उसकी आयत नंबर 26, सूरत नंबर 3,
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک، ہاں تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ وہ فرماتا ہے قل اللہم، محبوب کہہ دے مالک الملک، یہ جو کائنات میں اللہ کسی کو بادشاہ بنا رہا ہے، کسی کو وزیر بنا رہا ہے، کسی کو مالک حاکم اقتدار والا بنا رہا ہے، وہ فرماتا ہے حقیقت میں مالک یہ نہیں ہے، قل اللہم مالک الملک، حقیقت میں ہر شے کا مالک وہ خدا ہے۔ مولا تو ہے ہر شے کا مالک، تو پھر تو آگے بھی کسی کو دیتا ہے؟ فرمایا ہاں تؤتی الملک، آگے میں ملک عطا کرتا ہوں، آگے ملک بھی میں عطا کرتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو کوئی بھی آتا ہے اس اقتدار پہ، جو کوئی بھی جس کو بھی اللہ یہ شان دیتا ہے یا اقتدار دیتا ہے یا یہ موقع دیتا ہے، وہ یہی سمجھتا بیٹھتا ہے، اور جو 5 10 سال 20 سال اقتدار میں رہتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ ہن میں آخری ہوں، میرے تو بعد کسے نہیں ہونا۔ نہ، قل اللہم مالک الملک کہہ کر جب تؤتی الملک رب نے کہا نا کہ میں دیتا ہوں، تو یہاں تک لوگ پڑھ کے بڑے خوش ہو گئے کہ اللہ نے دیتا ہے، اللہ نے دیتا ہے، میں مالک، اللہ نے دیا۔ آگے بھی اللہ نے کچھ کہا تھا، لوگ اسے بھول گئے۔ جو آگے اللہ نے کہا وہ کیا کہا؟ اس نے کہا تھا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ جو اقتدار پہ بٹھاتا ہوں، یہ جو مالک بناتا ہوں، تمہیں حاکم بناتا ہوں، یہ جو پروٹوکول ملتے ہیں، یہ جو مراعات ملتی ہیں، یہ جو سہولیات ملتی ہیں، یہ جو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ جو آئے دن میڈیا کے سامنے تمہاری تصویریں آتی ہیں، یہ بڑے بڑے بادشاہ تم سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، یہ جو تمہارے بیٹے، تمہاری اولادیں، تمہاری نسلیں آسائشوں سے گھوم رہے ہیں، گاڑیوں میں لینڈ کروزرز میں گھوم رہے ہیں، فرمایا تؤتی الملک یہ میں نے دیا ہے، یہ میں نے دیا ہے، اس کو عزت سے کھا۔ کیا کر؟ اس کو عزت سے کھا۔ کیوں؟ کہ اگر تو نے نافرمانی کی، غریبوں پہ ظلم کیا، زیادتی کی، لوگوں کے حقوق کو غصب کیا، چوری کی، ڈکیتی کی، مال لوٹا، کرپشن کی، تو کیا کرے گا؟ فرمایا وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تجھے صرف اس اقتدار سے اتاروں گا نہیں، بلکہ تجھے تیرے ہی ملک میں رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملے گی۔ کیا تجھے تیرے ہی ملک میں رہنے کی؟ انہیں نہ کیا یہ پتہ نہیں کسی اور دے بارے پہ آنا ہے، سب واسطے بھی آنا، یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ یاد رکھ لے، جب کوئی اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، جب کوئی غریبوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور دن دہاڑے لوگوں کے سینوں پر گولیاں چلا کے سینے چھلنی کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے تؤتی الملک کی قدر نہیں کی۔ کیا بولیے؟ تؤتی الملک کا کی بولیے؟ اونچا بولیے بھئی، میں اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تؤتی الملک، میں ملک دیتا ہوں، میں اقتدار دیتا ہوں، یہ پروٹوکول میں دیتا ہوں۔ تو جب وہ دیتا ہے تو جس کے پاس دینے کی طاقت ہے اس کے پاس، اونچا بولیے، اس کے پاس لینے کی طاقت ہے۔ تم 100 ہیلے بہانے کرتے رہو، جتنے مرضی جج خرید لو، جتنے مرضی وکیل خرید لو، جتنے مرضی ادارے ایجنسیاں خرید لو، اگر میں اتارنا چاہوں تو تمہیں ایک چھوٹے سے اقامے سے بھی پکڑ سکتا ہوں۔ میں اتارنا چاہوں وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں ذلت دینا چاہوں تو جو بات نہ بھی بن رہی ہو اس میں سے بھی بات بنا لیتا، اس میں سے بھی بولیے بات بنا لیتا ہوں۔ کیوں؟ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے میں عزت دیتا ہوں اسے میں چاہوں تو ذلت بھی دیتا ہوں۔ اب حاضرین ذی احتشام، یہ کہہ کر پھر آگے اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ تؤتی الملک یہ میں دیتا ہوں۔ یہ بات آگے بڑی انٹرسٹنگ آ رہی ہے۔ کیا اللہ نے کہا؟ یہ بولیے ذرا، یہ میں آگے دیتا ہوں۔ اب اس ملکیت کا معنی صرف اقتدار دینا نہیں ہے، یہ بات بڑی اہم ہے کہ اس کا معنی صرف مالک یا اقتدار دینا نہیں ہے، اس کا معنی زندگی کا دینا بھی ہے، موت کا دینا بھی ہے۔ جیسے اللہ زندگی، جیسے اللہ اقتدار یعنی کسی کو سیکنڈ نیچے مالک بنا دیتا ہے، کسی ملک کا کوئی ملک دے دیتا ہے، بادشاہت دے دیتا ہے، اسی طرح یحیی و یمیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اسے زندگی دینے والا بھی آگے بنا دیتا ہے۔ اب بات سمجھیں، میں پھر سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک تو ہے کہ یہ آپ نے مجھے کرسی دے دی، مجھے اس کرسی پہ بٹھا دیا،
تو آپ نے یہ ملکیت مجھے دے دی، آپ کے پاس اختیار تھا، اور ایک یہ ہے کہ آپ مجھے کسی کو مارنے کا حق بھی دے دے کہ فلاں بندے کو مار دو تمہارا حق ہے، فلاں بندے مرے ہوئے کو زندہ کر دو یہ تمہارا حق ہے۔ یہ زندگی دینے کا اختیار اور موت کے دینے کا اختیار یہ بھی اللہ اسی طرح دوسروں میں منتقل کرتا ہے جیسے توت الملک، جیسے ملک دیتا ہے، جیسے بولیے ملک دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اب قرآن بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ اختیار اپنے نبیوں میں منتقل کیا، کس میں کیا بولیے؟ پہلے کس میں کیا؟ سارے بولیے بھائی، نبیوں میں، اپنے انبیاء میں، خلفاء میں، جو برگزیدہ رسول اور پیغمبر اللہ نے بنائے تھے، اللہ نے یہ شان اور وصف آگے نبیوں میں منتقل کیا، کسی کو زندگی دینے والا بھی اور من لگتا ہے تسی تھک گئے ہو سارے، پسینہ مینوں آ گیا ہے، کپڑے تھلے ہو میرے گلے ہو گئے نے، تھک تسی گئے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب سورت آل عمران کی آیت بطور دلیل پیش کر رہا ہوں، اگر ویسے اندر جگہ ہے، یہ جو ساتھی باہر کھڑے ہیں اگر آپ اندر آ جائیں تو میں مناسب سمجھوں گا اندر آ جائیں، باہر کھڑا ہونے کی بجائے سردی سے بھی بچیں گے اور اندر مجمع کا حصہ بھی بن جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے سورت آل عمران آیت نمبر 46، میں نے اب تک قرآن سے باہر کوئی بات نہیں کی، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی اگر کی ہے کسی نے تو ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ فلاں بات قرآن سے باہر کی ہے، ابھی تک میں نے قرآن سے کوئی ایک بات باہر نہیں کی۔ حدیث کی طرف آؤں گا، دیگر کتابوں کی طرف آؤں گا، مگر پہلے قرآن کا فلسفہ سمجھا لوں۔ اب قرآن کی سورت آل عمران کی آیت نمبر 46 کہتی ہے، فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو اللہ نے اذن دیا، کیا اذن دیا کہ اے عیسیٰ یہ جو چمگادڑ آپ دیکھتے ہیں نا، چمگادڑ آپ چمگادڑ ہی کہتے ہیں نا، اس کی مٹی کو گوندا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور جب گوندا اس مٹی کو، پرندے کو بنایا، تو بنا کر جب اس کا شکل بنا دی، اب جیسے ہی اس کی شکل بنائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر اس پرندے کو اڑایا، مٹی کا بنا ہوا پرندہ عیسیٰ کے اڑانے پر اڑ بیٹھا، مٹی کا بنا ہوا۔ اب یاد رکھ لیں، اللہ کا نبی جب بھی کوئی اس طرح کی چیز بناتا، مثلا کوئی پرندہ، یہ جو کہا نا فَيَكُونُ طَيْرًا، یہ جو لفظ آیا ہے نا طَيْرًا بِإِذْنِ اللہ، کہ اس پرندے کو کہتے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، کھڑا ہو جا، چل پڑ، بھاگ جا، تو اللہ کے حکم سے کہتے تو وہ ویسا ہی چل پڑتا، ویسا ہو جاتا۔ یہ جو طَيْرًا لفظ ہے، اس کو اگر عربی گرامر کوئی جانتا ہو تو اس کو اسم جنس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولیے؟ اسم جنس کہتے ہیں، اور اسم جنس اس کا اطلاق واحد پر بھی ہے، اس کا اطلاق جمع پر بھی ہے، اس کا اطلاق مذکر پر بھی ہے، اس کا اطلاق مؤنث پر بھی ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہوا کہ اس سے مراد کبوتر بھی ہے، اس سے مراد کوا بھی ہے، اس سے مراد چمگادڑ بھی ہے۔ علماء اور مفسرین نے یہ تینوں پرندے لیے ہیں اس سے مراد۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نئے سرے سے، عبداللہ ابن عباس بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادڑ بنائی، تو خالق عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے۔ خالق بولیے، اب اس چمگادڑ کے خالق اور مالک اور یحیی کا فیض پانے والے عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے۔ اب اسی طرح آگے چلتے چلتے حاضرین عزیز احتشام، یہ جب فیض آگے چلا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نے 4 مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ کتنے؟ مرے ہوئوں کو دوبارہ زندہ کیا۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جانتا، وقت کم ہے، بس 1-2 دلیلیں اس پہ دے دیتا ہوں۔ آپ کا ایک دوست تھا، اس کا نام تھا آزر، وہ مر گیا، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو زندہ کیا، تفصیلات پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا، مگر 1-2 دلیلیں اس پہ دے جاؤں گا۔ ایک بڑھیا تھی، بڑھیا، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، اس بڑھیا نے رونا بند نہ کیا، روتی رہی، عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرا بیٹا مر گیا ہے،
تو مجھے بڑا اس سے پیار تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے مرے ہوئے بیٹے کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو اللہ نے تو کہا تھا یحیی و یمیت، میں زندہ کرتا ہوں، و یمیت میں ہی مارتا ہوں، بھائی کہا تھا نا اللہ نے۔ تو آگے اللہ نے پھر کیسے منتقل کیا یہ فیض؟ قل اللہم مالک الملک کے تحت یہ فیض آگے منتقل کیا۔ اب آپ بات سمجھ رہے ہیں سارے کہ اللہ دوسروں کو بھی منتقل کرتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کبھی کسی کو زندہ کیا، کبھی اسے زندہ کیا، ایک ٹیکس وصول کرنے والا شخص تھا، اس کو مفسرین نے لکھا ہے کہ محرر، اس کو محرر لکھا ہے، اس میں محصولات لیتا تھا، جیسے ہمارے ہاں یہ چنگی لیتے ہیں نا، ٹیکس شیکس لیتے ہیں۔ اس کی بیٹی تھی، وہ بھی مر گئی، تو وہ بھی روتا رہا کہ مجھے میری بیٹی چاہیے، واپس چاہیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی مری ہوئی بیٹی کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جس کی اولاد کو زندہ کرتے، ایسا نہیں کہ 2 4 5 منٹ کے لیے زندہ ہوتے تھے پھر مر جاندے، فرمایا نہ، آگے وہ شادیاں کرتے ان کی اولادیں بھی ہوتی، آگے وہ شادیاں کرتے اور ان کی اولادیں بھی ہوتی۔ پھر جب حضرت عیسیٰ کے زمانے کے لوگوں نے دیکھا نا کہ یہ بندہ تو مرے ہوئے کو زندہ کرتا ہے، تو یہ معجزات ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، یہ دیکھو میں بندوں کو زندہ کر رہا ہوں۔ تے جڑے منکر ہوندے نے وہ ہر زمانے چ منکر ہوندے نے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے کئی کھڑپین جڑے سن، انہوں نے آکھیا نا یہ تے بے ہوش سن، ہاں انہوں نے کہا یہ تے بے ہوش سن جنہاں تو زندہ کیتا ہے، مزہ تے تاں ہے کوئی ایسا بندہ زندہ کر جڑا صحیح مریا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آکھیا اچھا ٹھیک ہے، میں اپنی مرضی نال نہیں کردا، پھر مینوں لے جو جنوں زندہ کرانا جے، جس کو زندہ کروانا ہے۔ اب جو اگلی بات بتا رہا ہوں وہ حیران کن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر پر گئے۔ کس کی قبر پر؟ سام علیہ السلام کی قبر پر۔ حضرت نوح کی اولاد میں نوح کے بیٹے تھے سام، ان کی قبر پر گئے جن کو مرے ہوئے 4,500 سال گزر چکے تھے۔ کتنا عرصہ بولیے؟ 4.5 4600 سال پہلے، 4600 سال پہلے فوت ہو چکے تھے۔ ان کی قبر پہ لے گئے، کہا اینو زندہ کرتے منیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت سام علیہ السلام دی قبر تے جا کے اللہ دا نام لیا، تے سام علیہ السلام اٹھ کے باہر آ گئے، زندہ ہو کے قبر سے نکل آئے۔ جب قبر سے باہر نکلے، مفسرین نے لکھا ہے باہر نکل کے پوچھا خیر ہے قیامت تے نہیں آ گئی؟ کیا پوچھا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ قیامت کو رب دوبارہ زندہ کرے گا۔ پوچھا کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے آکھا قیامت نہیں آئی، اے جڑے سن نا ضد کر دے سن، یہ ضد کرتے تھے۔ اب جب یہ پوچھا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی تو خوف پیدا ہو گیا حضرت سام علیہ السلام پر۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سام علیہ السلام کے بال باہر نکلے، اس خوف کی وجہ سے بال سفید ہو گئے۔ بال تسی حیران ہو گے کہ بال سفید ہو گئے، تو یہ تو کوئی نہیں ایڈی وڈی گل، بال تو ساڈے بھی چٹے نے۔ یہ حیرانگی والی بات کیوں ہے میں بتاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں، خواہ کسی نے 1000 سال عمر بھی پائی ہو، 900 سال، 800 سال، 700 سال، 500 سال، حتیٰ کہ 1000 سال بھی عمر کسی نے پائی ہو، تو ابراہیم سے پہلے جو گزرا اس کے بال سفید نہیں ہوئے تھے۔ کیا اس کے بال سفید نہیں ہوئے؟ یہ سام علیہ السلام اس قیامت کے خوف سے جب باہر نکلے تو آپ کے بال سفید ہو گئے۔ ارے اللہ کے نبی کی اولاد تو قیامت کے خوف سے بال سفید ہو جاتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہمارے دل اسی طرح مردہ کے مردہ ہیں۔ ہمیں کوئی خوف نہیں، نہ قبر کا نہ حشر کا۔ ہم لوگوں کے حقوق کی پامالی بھی کرتے ہیں، لوگوں سے زیادتی بھی کرتے ہیں، لوگوں کا حق بھی کھاتے ہیں، ناجائز زمینوں پہ قبضے بھی کرتے ہیں، خاندان سے قطع تعلقی بھی کرتے ہیں، بغض بھی رکھتے ہیں، حسد بھی کرتے ہیں، چغل خوری بھی کرتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، حرام مال اکٹھا کرتے ہیں، مگر نہ قبر کا خوف ہے نہ قیامت کا خوف ہے۔ لوگو یہ جو منہاج القرآن آپ کو بلا بلا کے درس میں بٹھاتا ہے نا، وہ درس سنو، یہ آپ کی ذہنی تسکین کے لیے نہیں بلاتا، ارے آپ سے کچھ لینے کے لیے نہیں بلاتا، آپ کو کچھ دینے کے لیے بلاتا ہے۔ وہ دیتا کیا ہے؟ تمہیں آخرت کی فکر دیتا ہے،
رب کائنات کی توحید کا نور دیتا ہے، قرآن کی معرفت دیتا ہے، خدا کے احکامات کی معرفت دیتا ہے، عشق و ادب مصطفیٰ دیتا ہے، حیا کا پیغام دیتا ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی کا پیغام ہے، حقوق العباد کی ادائیگی کا پیغام ہے، آپس میں حسن سلوک کا پیغام ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلق، اخلاق، سیرت، کردار بہتر کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ آپ سے کچھ لینے کے لیے نہیں بلاتا، آپ کو کچھ دینے کے لیے بلاتا۔ دیتا کیا ہے؟ وہ آخرت کی فکر دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے بولیے؟ آخرت کی فکر دیتا ہے۔ اب حاضرین یہ احتشام، یہ چلتے چلتے بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بات جب آگے بڑھی، یہ تو تھی عیسیٰ علیہ السلام کے مردے کے زندہ کرنے کی بات، اب حضرت ابراہیم کا زمانہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے بارے میں قرآن کہتا ہے، سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 260، حوالے دیتا جا رہا ہوں ساتھ۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم نے سوال کیا اللہ سے، باری تعالیٰ یہ جو زندگی اور موت ہے یہ تو زندہ کیسے کرتا ہے اور مارتا کیسے ہے؟ کیا پوچھا کہ مارتا کیسے اور زندہ کیفا کیسے؟ تحیی الموت، زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے ابراہیم اگر تو ان 4 پرندوں پر ثم ادعوہن یاتینک سعیا، فرمایا اگر ان 4 پرندوں کو تو بھی بلائے تو تیرے بلانے پر مرے ہوئے پرندے دوبارہ زندہ ہو جائیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یہ جو تمہیں اللہ رب العزت طاقت دے رہا ہے وہ اس کی حکمت کو بھی جانتا ہے، وہ اس کی بولیے کیا جانتا ہے؟ اس کی حکمت کو بھی یہ تو تھا عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات۔ اب آپ کے ذہن میں یقیناً یہ بات آئے گی، بس میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، یہ ذہن میں آپ کے سوال آئے گا کہ اگر ابراہیم نے بھی مردے زندہ کیے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مردے زندہ کیے، تو پھر یقیناً آقا علیہ السلام نے بھی تو کوئی نہ کوئی مردہ زندہ کیا ہوگا، کیونکہ جو ہمارے کرسچن برادری کے ساتھی ہیں، کرسچن بھائی ہیں، وہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے تو مردے زندہ کیے، تمہارے نبی نے کون سا مردہ زندہ کیا؟ یاد رکھ لے کہ مقام اور مرتبے میں سب سے اعلیٰ ہستی کون ہے؟ بولیے ذرا یار، کھول کے بولو، ڈردے کیوں ہو بھئی؟ آقا کی ذات ہے نا، اللہ کے بعد آقا علیہ السلام کی ذات کل انبیاء سے بھی اعلیٰ اور افضل اور اکمل ہے۔ تو ذرا تصور کیجئے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مردے زندہ کرنے کی شان کا عالم یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو زندہ کرنے کی شان کا عالم یہ ہے، تو اس مصطفیٰ کے زندہ کرنے کی شان کا عالم یہ کیا ہوگا؟ اب سوچئے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کسی دوسرے کو زندہ کر رہے ہیں، کیا کسی بولیے کسی دوسرے کو زندگی دے رہے ہیں، اس نبی کی اپنی حیات اور زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اور اگر عیسیٰ کی زندگی کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کی حیات اور زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اب بس ایک دلیل آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے پیش کر دیتا ہوں۔ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ جب زمانہ جاہلیت تھا تو پتہ ہے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے نا، آپ نے واقعات سنے اور پڑھے ہیں۔ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کر اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی بیٹی کو فلاں جنگل میں زندہ دفن کر دیا تھا، وہ بعد میں دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، مگر چونکہ زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے انہوں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا۔ تو آقا علیہ السلام اب یہ جو دلیل پیش کر رہا ہوں اس کو بھائی ذرا خاموش، آخری بات کر رہا ہوں، یہ بات بڑی اہم ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام آپ نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام بیہقی نے، کس نے؟ امام بیہقی نے اس کو دلائل النبوہ میں بیان کیا ہے، اور اس کی جلد 6 صفحہ 59 پہ اس کو روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں بیٹی کو زندہ دفن کر دیا تھا، یا رسول اللہ فلاں جنگل میں ہے، آپ تشریف لائے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مری ہوئی بیٹی کو دوبارہ زندہ کر دیں۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساتھ گئے، جا کر اس کی مری ہوئی بیٹی کو پکارا،
جب پکارا تو حدیث کے لفظ ہیں، حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ لبیک و سعدیک، مصطفیٰ کے پکارنے پہ وہ لبیک کہتے ہوئے اٹھ کے باہر آ گئی۔ اب جب وہ زندہ ہو گئی تو آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تجھے تیرے والدین کے ساتھ بھیج دوں؟ بھئی چونکہ زمانہ جاہلیت میں تجھے دفن کر چکے ہیں، تو ان کے پیار سے محروم ہے، یہ تیری شفقت اور محبتوں سے محروم ہے، تو کیا تجھے ان کے ساتھ بھیج دوں تاکہ وہ جو کمیاں کجیاں رہ گئی ہیں، وہ جو پیار محبت کی اور باتیں ہیں وہ رہ گئی ہیں، میں چاہتا ہوں ان کے ساتھ چلا جا۔ اب اس بیٹی نے، وہ جو مر چکی تھی جسے آقا نے زندہ کیا، وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دنیا سے بہتر وہاں اللہ کے قرب میں مزہ ہے، یہاں سے بہتر اپنے آپ کو اللہ کے قرب میں محسوس کرتی ہوں۔ پتہ کیا چلا کہ انہوں نے اس ننھی بچی پر ظلم تو کیا تھا، مگر وہ جس پہ ظلم کیا اللہ نے اسے اپنے اس ظلم کی وجہ سے، زیادتی کے سبب سے اللہ نے اپنے قرب میں جگہ عطا کی۔ اللہ نے بولی اپنے قرب میں جگہ عطا کی۔ اب بس ایک دلیل اس پہ یہ، اب یہ فیض صرف نبیوں کو نہیں ملا، یہ یحیی و یمیت کا جو فیض ہے نا، کس کا بولیے؟ یحیی، بولیے سارے، یحیی و یمیت کا جو فیض ہے، یہ فیض صرف اللہ نے نبیوں کو نہیں دیا، بعد میں اپنے ولیوں کو بھی دیا۔ آگے کن کو دیا؟ بولیے اپنے ولیوں کو بھی دیا۔ اب جب ولیوں کا تذکرہ آتا ہے تو بہت سارے لوگ اس بات پہ حیران ہو جاتے ہیں۔ اب میں آخری، چونکہ ایک چل رہا ہے تذکرہ، چل رہا ہے تسلسل سے گفتگو، تو انبیاء کے بعد جب یہ ولیوں کو شان اور عظمت اور فیض یحیی و یمیت کا ملا تو آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مخلوق ہی خالق بن جائے۔ کیا مخلوق ہی؟ بھئی آپ دیکھیں نا کہ میں مثال کے طور پہ مٹی کی کوئی چیز بناؤں، مٹی کی، اور مٹی کی اس چیز کو بنانے کے بعد اب اللہ نے اگر بنائی تھی تو میں مٹا دوں، اور اللہ نے مجھے طاقت دی ہو، قوت دی ہو، میں نئے سرے سے کوئی چیز بنا دوں اسی طرح کی، نئے سرے سے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادڑ نئے سرے سے بنا دی، نئے سرے سے۔ تو اب جو میں واقعہ آگے ولیوں کا پیش کر رہا ہوں، یہ یحیی و یمیت کا فیض انبیاء سے ہوتا ہوا اولیاء کو ملا۔ حضرت شیخ صالح عبد الاحد مقالیسی آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے شیخ ابراہیم فاروسی کی محفل میں حاضر تھے۔ ایک ولی کسی دوسرے ولی کی مجلس میں تھا، بس یوں سمجھ لیں، ایک شیخ ایک پیر کامل کسی دوسرے پیر کامل کی مجلس میں تھا، اور وہ شیخ ابراہیم فاروسی، یہ فاروسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گاؤں کا نام فاروسی تھا، فاروس، اس سے فاروسی ہے۔ وہ مجلس میں تھے تو آپ اولیاء کرام کے اور مشائخ کے فضائل بیان کر رہے تھے، تو فضائل بیان کرتے کرتے آپ فرماتے کہ فلاں شیخ نے یہ کہا، فلاں شیخ نے یہ کہا، فلاں شیخ کا یہ مقام ہے۔ چلتے چلتے جب سیدی احمد الرفاعی کا نام آیا تو وہی شیخ ابراہیم فاروسی آپ فرماتے ہیں شیخنا سیدنا، میرے شیخ، میرے مرشد، میرے مربی، میرے پیر، بڑے ادب سے نام لیا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا حضرت جب باقی پیروں کا نام لیا تھا تو آپ نے سیدھا سیدھا کہا فلاں شیخ فلاں شیخ فلاں شیخ، جب سیدی احمد رفاعی کا نام لیا تو آپ نے کہا شیخنا، میرے شیخ، سیدنا، میرے سید، میرے سردار، میرے مرشد، میرے مربی، ان کا نام بڑے ادب سے لیا ہے۔ تو آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی ہے نا، کوئی اپنے پیر کا ذکر کرے تو دل ہوں میں بغیر وضو تو پیر دا بھی نام نہ لواں، بھئی گل ٹھیک ہے یا نہیں؟ تے دوجے پیران وہ فلاں پیر دی گل ہے، وہ فلاں پیر دی گل، ادب سب کا کریں۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل محبت ہیں، ہم آپ کو سب کے بارے میں محبت کا منہاج القرآن والے پیغام دیتے ہیں کہ ہر ایک کا ادب کرو۔ کیوں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب پہلا کرینہ ہے، بولیے محبت کے کرینوں میں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ اپنے پیر کا نام بڑے ادب سے لیا ہے، تو آپ نے جواب دیا ہاں میں اس شخص کا نام ادب سے کیوں نہ لوں جس نے مردوں کو بھی زندہ کیا ہو، جس نے مردوں کو بھی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا واقعہ ہے؟ اب وہ شیخ ابراہیم نے پوچھا کہ یہ کیا واقعہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا؟ آپ واقعہ سناتے ہیں آگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علماء اور صوفیاء کی مجلس لگی تھی، رات کو ہم
ایک مجلس میں گئے، وہاں کھانا کھایا، مغرب کی نماز پڑھی، رات کو ریسٹ کیا۔ اب جب سرگی کا وقت ہوا نا، سحری کا وقت، تو اس وقت مشائخ انہوں نے محفل سماع کا آغاز کیا، جسے قوالی کہتے ہیں آپ۔ محفل سماع ہوئی تو محفل سماع میں لوگ وجد میں آ گئے۔ اب جب وجد میں آئے تو وہ جو شیخ ابراہیم تھے، ان کا بیٹا تھا، وہ وہاں آرام فرما رہا تھا، انہی صوفیاء میں سویا ہوا تھا۔ تو وہ جب قوالی سن کر وجد میں اور رقص میں آئے تو پاؤں کے نیچے وہ شیخ کا بیٹا کچل کر مر گیا رقص کرتے ہوئے۔ اب آپ یہاں بھی کہیں گے کہ یہ رقص تے وجدیاں گلاں کتھوں لے آیا، یہ کتھوں لے ہے؟ یاد رکھ لے، یہ بات کچی نہیں کر رہا، یہ رقص جو ہے نا، رقص یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ پریشان ہو گئے ہو؟ میں بس چھوٹی جی دلیل دے دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد دا مہینہ سی، حضور دے میلاد دا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہے کہ میلاد کا مہینہ تھا تو حبشہ کے لوگ مسجد نبوی میں حضور کے میلاد والے دن دف پہ حضور کے میلاد کے ترانے بھی پڑھ رہے تھے، ساتھ رقص بھی کر رہے تھے، ساتھ رقص بھی کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حبشہ کے لوگ حضور کے سامنے رقص کر رہے ہیں اور حضور منع نہیں کر رہے تو رقص جائز ہے۔ رقص میں ڈانس دی گل نہیں کر رہا، تمالاں دی گل نہیں کر رہا، پٹھیاں سیدھیاں دی جہدے پٹھے سیدھے پیر مار دے رہے۔ میں صوفیاء کے اس وجد اور رقص کی بات کر رہا ہوں کہ وہ وجد اور رقص میں تھے کہ انہیں ہوش کہاں رہا۔ جب یار کی محبت میں کوئی گھومتا ہے، جب کوئی رقص کرتا ہے تو کہاں ہوش رہتی ہے انسان کو اپنے آپ کی۔ پاؤں کے نیچے وہ شیخ کا بیٹا کچل کر مار دیا۔ جب بیٹا کچل کر مار دیا، حتیٰ کہ جامعہ کرامات الاولیاء میں یہ واقعہ بیان کیا ہے حضرت شیخ رفاعی نے، اس کو امام یوسف النبہانی نے بیان کیا۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں کر رہا، کچی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا۔ اور ایک ہی آخری واقعہ سنا رہا ہوں جو قرآن مجید سے باہر کا سنا رہا ہوں، ایک ہی حوالہ، چونکہ یہ اولیاء کا ذکر ہے، اولیاء کی بات ہے۔ جامع کرامات الاولیاء صفحہ 433 جلد 2، امام یوسف النبہانی نے اس کو نقل کیا ہے۔ اب سنیے، جب وہ کچلا گیا، مر گیا، تو وہ یہ بات لے کر حضرت شیخ سیدی احمد الرفاعی کی بارگاہ میں گئے، جا کر درخواست کی کہ یوں یوں بیٹا نیچے آ کے لوگ رقص کر رہے تھے تو کچلا گیا ہے۔ تو آپ آئے، آ کر آپ نے اس بچے کے پاس آ کر 2 نفل پڑھے۔ کیا کیا؟ اللہ کو اللہ کا ولی پھر بھی نہیں بھولا، پہلے اللہ کی عبادت ادا کی، پہلے اللہ کو معبود مانا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ اس کے بعد وہ جو توتل ملک کا فیض تھا، وہ جو یحیی و یمیت کا فیض اللہ نے نبیوں کو دیا تھا، اس فیض کی برکت سے نماز پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کی تو وہ جو رقص کرنے والوں کے قدموں کے نیچے بچہ کچلا گیا تھا، حضرت سیدی احمد الرفاعی کی دعا سے دوبارہ زندہ ہو گیا، وہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ حاضرین یہ احتشام، یہ تو تھا زندگی دینے کی بات۔ اب ایک بات اور آخری سنا کے، وہ ہے موت دینے کی بات، کہ اللہ کا نبی ہو یا اللہ کا ولی، زندگی دینا چاہے دے سکتا ہے، اگر موت دینا چاہے تو موت بھی دے سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر بن علی بن محمد ناشری آپ فرماتے ہیں کہ میں شہر زبید جا رہا تھا، بس آخری 2 سے 3 منٹ لوں گا آپ کے۔ شہر زبید جا رہا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ رستے میں مجھے ڈاکوؤں نے روک لیا۔ کنہوں نے؟ بولیے، اونچا بولیے ذرا۔ ڈاکوؤں نے روک لیا۔ ڈاکوؤں نے روک کرنا، روکا کیسے؟ اب یہ واردات بڑی پرانی ہو گئی ہے۔ اب کئی علاقوں میں آپ خبروں میں سوشل میڈیا پہ سنتے ہوں گے کہ کئی لوگ رستے میں درخت گرا دیتے ہیں تو لوٹ لیتے ہیں، کئی بندے رستے ایویں فضول ڈگ پیندے نے، وہ گاڑی والا گزر رہا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ گاڑی روکتا ہے تو چاروں طرف سے ڈاکو پڑ جاتے ہیں۔ یہ واردات کے مختلف طریقے ہیں نا۔ اب ان ڈاکوؤں نے کیا کیا؟ ان ڈاکوؤں نے بھی اسی طرح اپنا ایک ساتھی زمین پہ لٹایا، اور وہ شیخ ابو بکر محمد بن علی ناشر جب آ رہے تھے تو ان سے کہا کہ ہمارا ساتھی مر گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھا دے۔ وہ اترے، رکے، اب وہ سواری سے اترے جنازے کے لیے، وہ جیسے ہی سواری سے اترے تو ڈاکو ان کی سواری لے کے بھاگ گئے۔ جب سواری لے کے بھاگ گئے، آپ نے اس بندے کا جنازہ پڑھا دیا، وہ جو زندہ بندہ جس کو لٹایا ہوا تھا واردات کے لیے، اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ اب جنازہ پڑھا کے چل پڑے،
جب چل پڑے تو ڈاکو نے کہا کہ اب ہم اپنے بندے کو دوبارہ اٹھا لیتے ہیں، ہم نے سواری تو چھین لی ہے۔ اب وہ شیخ جو ولی تھے اللہ کے، وہ پیدل چل پڑے، وہ دوسری طرف سے گھوم کے اپنے ساتھی کے پاس آئے، آ کر دیکھا تو جس کا محمد بن علی ناشری نے جنازہ پڑھایا تھا، حقیقت میں وہ زندہ شخص آپ کے جنازہ پڑھانے کے بعد مر چکا تھا۔ وہ شخص بولیے کیا ہو چکا تھا؟ تو کیا پتا چلا ادھر اللہ کا ولی زندگی بھی دے رہا ہے، جب چاہ رہا تھا موت مل جائے، کیونکہ دھوکہ کیا تھا اللہ کے ولی سے، اللہ کے ولی سے دھوکہ کیا تھا۔ وہ جنازہ پڑھایا تو وہ سچی مچی مر گیا۔ وہ بندے پجے دوبارہ، بھاگ کر گئے ان کے پاس، کہا حضور معاف کر دیجئے، اللہ کے حضور ہماری توبہ پیش کیجئے، ہم آپ کی توسل سے اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا ہمارا ساتھی مر گیا، زندہ کر دو۔ آپ نے فرمایا میں نے تو جنازہ زندہ کا نہیں پڑھایا، میں نے تو مردے کا ہی پڑھایا ہے۔ میں کیا کہا؟ میں نے جنازہ مردے کا پڑھایا ہے، حالانکہ پڑھایا زندہ کا تھا۔ یہ حکمت کیا ہے حاضرین ذی احتشام؟ حکمت یہ ہے کہ اللہ اپنے کئی ایسے ولی ہیں جن کی کرامات کو بھی ظاہر نہیں ہونے دیتا، کرامتیں بھی چھپا دیتا ہے۔ تو وہ تھا تو زندہ، مگر جب جنازہ پڑھایا تو آپ کے ساتھ جو دھوکہ کیا تھا، آپ نے جنازہ پڑھایا تو سچی مچی زندہ بندہ بھی مر گیا۔ تو کیا پتا چلا کہ اللہ کا ولی اگر چاہے تو موت بھی دے سکتا ہے، چاہے تو بولیے چاہے تو کیوں؟ آپ کہیں گے یہ طاقت تو اللہ کی ہے۔ ہاں یہ طاقت اللہ کی ہے، یہ قدرت اللہ کی ہے، یہ استحقاق اللہ کا ہے، یہ مرضی اللہ کی ہے، مگر یحیی و یمیت کا فیض توتی الملک کہہ کر کہ میں جسے چاہتا ہوں منتشا دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ جیسے قدرت اور بادشاہت اور اقتدار کی طاقت اللہ آگے دیتا ہے، اسی طرح یحیی و یمیت کا فیض بھی اللہ آگے دیتا ہے۔ حاضرین ذی احتشام، میں یہیں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ آج کی گفتگو کا جو پیغام اور میسج آپ کے لیے ہے کہ لوگوں، اپنی زندگیوں کو اگر سنوارنا ہے تو اللہ رب العزت کی جو قدرت ہے، اس کی جو طاقت ہے، اس کی جو تصرف ہے، اس نے جو اپنی قدرت آپ کو طاقت جتنی دے رکھی ہے، اس طاقت اور قدرت کا مثبت استعمال کرو۔ طاقت اور قدرت کا بولیے مثبت اور منفی کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے جو آپ کو طاقت دی ہے، بجائے اس کو دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے کے، دوسروں کے ساتھ بولیے، مثال دے طور تے ایک بندہ ہے، وہ بڑا وڈیرا چودھری ہے، تے وہ اپنی طاقت غریباں تے کڈن دی بجائے انہاں نال حسن سلوک نال پیش آوے، کیونکہ اسے اگر طاقت دی ہے تو جس نے دی ہے وہ مالک ہے۔ اس نے اگر تمہیں دی ہے تو تل ملکہ کا فیض دیا ہے، یحیی و یمیت کا اگر فیض دیا ہے تو اگر وہ دے سکتا ہے تو تل ملک تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ عزت، تو وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ کیا ہے بولیے؟ وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ حاضرین ذی احتشام، انہی الفاظ کے ساتھ آپ کے لیے دعوت فکر ہے کہ لوگوں، منہاج القرآن لوگوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لانے کا پیغام دے رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں لانے کا پیغام دے رہے ہیں۔ لوگوں آؤ، اس مصطفی مشن کے قافلے کا حصہ بن جاؤ۔ ہر کسی کی منزل ذات مصطفیٰ ہے، ہر کسی کی منزل خدا کی ذات ہے۔ کوئی کسی طریقے سے جا رہا ہے، کوئی کسی رستے سے جا رہا ہے، منزل سب کی مکین گنبد خضرا ہے۔ بولیے منزل سب کی مکین، جس کی منزل مصطفیٰ کی ذات ہے، ہاتھ اٹھا کے بتائیے ذرا، آپ سب کی منزل مصطفیٰ کی ذات ہے۔ خواہ کوئی کسی مذہبی جماعت سے ہے، خواہ کوئی کسی سیاسی جماعت سے ہے، منزل سب کی مصطفیٰ کی ذات ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، کوئی فیصل آباد سے لاہور جا رہا ہے، کوئی ملتان سے جا رہا ہے، کوئی پنڈی اسلام آباد سے جا رہا ہے، کوئی سیالکوٹ سے جا رہا ہے، رستے جدا جدا ہیں، منزل بولیے رستے جدا جدا ہے، منزل ایک ہے۔ منہاج القرآن میں اس لیے بلا رہے ہیں کہ لوگوں، یقیناً ہر رستہ جدا جدا جب ہوتا ہے تو کوئی رستہ صاف ہوتا ہے، کوئی ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے۔ منہاج القرآن کا رستہ ایسا ہے کہ جس کے رستے میں نہ کفر و شرک کے فتوے کا سپیڈ بریکر آتا ہے،
نہ کسی کو اہل سنت سے نکالنے کا سپیڈ بریکر آتا ہے، نہ کسی کو مسلمانیت سے خارج کرنے کا سپیڈ بریکر آتا ہے. یہ بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی کو سنیت سے خارج کرنے کے، بغیر کسی پر فتویٰ لگانے کے سیدھا مصطفیٰ کی بارگاہ میں قافلے کے ساتھ چل رہے ہیں. آؤ اس مصطفی مشن کا اور مصطفی قافلے کا حصہ بن جاؤ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن کے فہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی فکر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بارے دیگر تمام تحریک منہاج القرآن کے کارکنان، عہدے داران اور جتنے علماء، اساتذہ، اہل علاقہ تشریف لائے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ رب العزت آپ سب کا آنا، بیٹھنا، سنانا اپنی بات